الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد تکریم و احترام سیدی و سندی و مرشدی و والدی دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد الرحمن الحسنی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب، محترم حکیم خالد خان صاحب، برادرم ملک خدا یار ٹھیکیدار صاحب، جناب شاہد خان صاحب، ملک حاکم خان بندیال صاحب، ملک خالد بندیال صاحب، دیگر عشاقان مصطفیٰ، سارا دین سمٹ کے ذات مصطفیٰ میں مرتکز ہو جاتا ہے۔ سارا دین سمٹ کے ذات مصطفیٰ میں مرتکز ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ہر بات کا آخری اور حتمی حوالہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات باری تعالیٰ پر ایمان ہو، وجود ملائکہ پر ایمان ہو، حقانیت آخرت پر ایمان ہو، سب منحصر ہے ذات مصطفیٰ پر ایمان میں۔ اس سارے حقیقت کو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا ہے: اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ جب تمام دین کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے تو یہ عقیدہ واشگاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ میرے آقا کی معمولی سی بے ادبی فرد واحد کی بے ادبی نہیں بلکہ ذات خدا کی بھی بے ادبی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب اور نمائندہ ہیں، اور تمام مومنین کی بھی بے ادبی ہے، کیونکہ کائنات میں بسنے والے تمام مومن اپنی عزت و آبرو سے بڑھ کے آقا کی عزت و آبرو سے محبت رکھتے ہیں۔ جب آپ کی بے ادبی ذات خدا کی بھی بے ادبی ہے، پورے اسلام کی بے ادبی ہے، تمام مومنین کی بے ادبی ہے، تو اس لیے اس جرم کی سزا بھی بڑی کڑی ہے کہ میرے آقا کی شان میں معمولی سی بے ادبی کرنا اگر کلمہ گو ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس بات پر علماء اہل سنت، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء اہل تشیع متفق ہیں کہ آقا کی شان میں معمولی سی اہانت انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو وہ بھی واجب القتل ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔
अब आइए उठाइए कुरान। मेरे रब ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि बेशक जो लोग अज़ियत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की इस दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है, और उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब तैयार कर रखा गया है। मकाम गौर है, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो अज़ियत देता है अल्लाह को और अज़ियत देता है उसके रसूल को। साहिबान इल्म दानिश बैठे हैं, अल्लाह को कोई अज़ियत कैसे दे सकता है? मेरा रब ऐलान फरमा रहा है, जो मेरे यार को अज़ियत दे समझे मैं खुदा को अज़ियत दे रहा हूं। और फरमाया जो मेरे यार को अज़ियत देता है उसके लिए दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। मुफस्सिरीन कहते हैं दुनिया और आखिरत की लानत सिर्फ काफिरों के साथ मुख्तस है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने कुफर किया, मेरे रब ने फरमाया व उत्बिउ फी हाज़िहि दुनिया लानतम व यौमल क़ियामा। कौम फिरौन जो काफिर थी उसके मुतल्लिक मेरे रब ने फरमाया व उत्बिउ फी हाज़िहि लानतम व यौमल क़ियामा। तो मकाम गौर है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि दुनिया और आखिरत की लानत काफिरों के साथ मुख्तस है, और अज़ाब मुहीन की इस्तिलाह भी, ये वईद भी सिर्फ काफिरों के लिए है। फरमाया आतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। तो ये दो चीजें बता रही हैं कि जो कमली वाले आका को अज़ियत देता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद। फिर कुरान ने कहा वला इन सालतहुम लयकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअबु कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। इस आयत का शान नज़ूल ये है, गुज़वे तबूक के मौका पर कुछ कलमा गो लोगों ने मेरे आका के मुतल्लिक मजाक बनाया कि ये कैसा आदमी है, कहता है मैं ईरान को फतह करूंगा, रूम को फतह करूंगा। मेरे रब ने ये आयत उतार दी कि जब आप उनसे सवाल करेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, वो कहेंगे हम तो मजाक कर रहे थे। मेरे रब ने फरमाया क्या तुम अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ, उसकी आयत के साथ मजाक करते हो? फरमाया बहाने न बनाओ, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, नबी की शान में मजाक करने की वजह से तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। इब्न तैमिया कहता है, मुसल्लम दूसरे हजरात के नजदीक बड़ी अजीम शख्सियत है, अस्सारिमुल मसलूल में कहता है हाजा नस्सुन अन्नल इस्तिज़ा बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुफ्रुन, कि ये आयत वाज़ेह ऐलान कर रही है कि नबी के मुतल्लिक मजाक करना, मजा में अजियत देना, मजा में गुस्ताखी करना जब कुफ्र है, फसब्बुल मकसूद व बितरीक़िल औला, जो जानबूझ के गुस्ताखी करे ये बतरीक़े औला कुफ्र हो जाएगा। गुस्ताखे रसूल की सजा, गुस्ताखे रसूल की सजा, गुस्ताखे रसूल की सजा। तवज्जो फरमाइए हजरात, मैंने कहा या अल्लाह सही मोमिन कौन है? तवज्जो फरमाएं। फरमा ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू। फरमा महबूब ऐलान कर दीजिए कि दुनिया में तुम्हें ऐसा कोई मोमिन नहीं मिलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करे। फरमा वो मोमिन नहीं जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती रखे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। फरमा चाहे रसूल अल्लाह का दुश्मन, गुस्ताखे रसूल, उसका बाप क्यों ना हो, उसका बेटा क्यों ना हो, उसका भाई क्यों ना हो, उसका खानदान वाला क्यों ना हो। मैंने कहा या अल्लाह तूने तो बड़ा सख्त म्यार बना दिया कि रसूल का गुस्ताख, रसूल का दुश्मन, रसूल का मुखालिफ, चाहे बाप हो तो उससे भी मोहब्बत नहीं करनी पड़ेगी, बेटा हो उससे भी ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा, भाई हो उससे भी ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा, घर वाला हो उससे भी ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा।
فرماؤ میرے جوہر کا کلمہ پڑھنے والا، معیار بھی سخت ہے پر ہمارا انعام بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے کہا یا اللہ انعام کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ فرمایا جو نبی دو جہاں کے پیار کو، تعلق کو، باپ کے تعلق پر، بیٹے کے تعلق پر، بھائی کے تعلق پر، گھر والوں کے تعلق پر مقدم کر لیتا ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے بھی مسلمان ہیں، ظاہر سے بھی مسلمان ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا دل کے مومن یہی ہیں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں جبریل امین کے ذریعے مدد کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ بات ختم ہے؟ فرمایا نہیں، وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت میں داخل فرمائیں گے، خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، نبی کے عاشق وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور ان کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا سنو یہی تو اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کامیاب بھی یہی رب کی پارٹی ہوگی۔ قادآباد اور گرد و نواح کے غیور سنیو، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسکہ ابو بکر سکتن فسکت منها على وجهه فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وذکر ذلك له قال لا تعود الیہ قال والذی بعثک بالحق نبیا لو كان السيف مني قریبا لقتلته۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عاشقوں کے سردار ابو بکر اپنے گھر میں بیٹھا تھا، ان کے والد ابو قحافہ جو بھی کافر تھے، انہوں نے میرے آقا کو گالی دی، صدیق اکبر نے تھپڑ باپ کے منہ پہ مارا، وہ منہ کے بل گر گیا۔ میرے آقا کی محفل میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور آج میرے باپ نے گستاخی کی، آپ کی شان میں میرا ایمان گوارا نہ کر سکا، میں نے تھپڑ مارا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ صدیق تڑپ کر بولے یا رسول اللہ آپ تھپڑ کی بات کرتے ہیں، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تلوار ہوتی باپ کا سر قلم کر دیتا۔ باپ کا تعلق بعد میں ہے، آمنہ کے لال کا تعلق پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مرحبا۔ آپ نے فرمایا بغداد شریف، نہ میں مردہ ہوں، نہ میری تقریر مردہ ہے، نہ میرے جذبات مردہ ہیں، یا تو نعرہ لگائیں نہیں یا نعرہ ہو تو زندوں کا نعرہ ہو۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھلا کر کے کلمہ دی آواز آمنی چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات بھی درست ہے تو باپ، لیکن میرے نزدیک باپ کا رشتہ بعد میں ہے، آمنہ کے لال کا رشتہ پہلے ہے۔ عقل بولی صدیق بات پہ ہے۔ صدیق نے جو عربی میں جواب دیا، اردو شاعر نے قادری صاحب منظوم کیا، کہتا محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ جنگ بدر کے بعد ان کا بیٹا صدیق کا بیٹا ایمان لایا، اس نے کہا ابا جان بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے کہا میرے بیٹے سن، تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، گستاخ رسول سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا۔ عقل بولی صدیق بیٹا ہے، عشق بولا
عشق بولا عبدالعزیز صاحب، بے شک پتر ٹھنڈ اکھاندی، بے شک پتر ٹھنڈ اکھاندی تے گھر وچ کرے نو جالا، پر انہاں پتراں تھی پیارا من کالی کملی والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ پھر امام سجوتی کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں سگے باپ کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، ابو عبیدہ صحابی رسول نے جنگ احد میں سگے باپ کا سر قلم کر دیا، تو میرے رب نے قرآن نازل کیا، لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ۔ میرے محبوب ایسا کوئی مومن ہے ہی نہیں جو باپ کا تعلق تیرے تعلق سے مقدم سمجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ توجہ ہے حضرات، سعد بن ابی وقاص ایمان لائے، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، بیٹا مر جاؤں گی یا تو کلمہ چھوڑ دے۔ عاشق مصطفیٰ صحابی رسول کا جواب سن، کہتا لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشین۔ اس نے کہا امی جان تو ایک جان کی بات کرتی ہے، اگر تیری 1000 جان ہو، ایک ایک کر کے نکلتی جائے، تیرا تعلق چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیرے تعلق کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن کملی والے آقا کے تعلق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جنگ بدر میں فاروق اعظم نے سگے ماموں آس بن شام کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا اور دنیا کو بتا دیا محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پھر آپ کو جنگ بدر میں نہ لے چلوں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں انی لواقف فی الصف یوم البدر فنظرت الی یمینی و شمالی فاذا انا بین غلامین من الانصار۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ بدر زوروں پر تھی، میں نے دائیں دیکھا تو نوجوان لڑکا کھڑا ہے، میں دیکھا تو نوجوان لڑکا کھڑا ہے۔ میں پریشان ہوا کہ کوئی کڑیل نوجوان ہونا چاہیے، یہ تو لڑکے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ فغمزنی احدہما یا امی اتعرف ابا جہل۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، ایک چھوٹا لڑکا میرے کان کے ساتھ لگا کہ چچا ابو جال کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ما حاجتک الیہ، او بچوں تمہارا اس کے ساتھ کام کیا ہے؟ ہائے جواب سن، کہتا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، والذی نفسی بیدہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاجل منا۔ اللہ کی قسم ہم وعدہ کر کے چلے ہیں، یا ابو جہل ہوگا یا ہم ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زوردار نعرہ میں نعرہ حیدری۔ ہم گھر سے قسم اٹھا کے چلے ہیں، یا ابو جہل زندہ رہے گا یا عاشق مصطفیٰ زندہ رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، حفیظ جالندری کی روح تڑپی۔ پروفیسر سلیم صاحب، حفیظ جالندری کہتا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ روایت کے الفاظ ہیں فَابْتَدَرَاهُ وَضَرَبَاهُ وَقَتَلَاهُ، دونوں جھپٹے شیروں کی طرح اور چند سیکنڈوں میں ابو جال کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے کہا نا کہ اس کی تو ایک دستہ حفاظت کر رہا ہے، وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ حفیظ جالندری کہتا ہے ان لڑکوں نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ تو کہتا حفاظت کر رہا ہے،
اس کی فوج کا دستہ. انہوں نے کہا ہوگا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. یہ دستے اسرائیل کے رستے نہیں روکا کرتے. عاشقان مصطفیٰ عقیدہ یہ رکھتے ہیں یا دشمن رسول ہوگا دنیا میں یا ہم دنیا میں ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت. پھر پروفیسر عمران صاحب چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جنگ بدر ہو رہی ہے. صحابی رسول عبیدہ بن حارث شدید زخمی ہوئے. کہتے ہیں صحابہ کی جماعت مجھے اٹھا کے آقا کے خیمے میں لے چلو. ہائے ہائے ہائے. زخمی حالت میں لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں غزوہ بدر کے دوران. پتہ نہیں کس انداز میں میرے آقا نے پاؤں آگے کیا. فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى قَدْمِهِ الشَّرِيفَةِ. حضرت عبیدہ نے اپنا گال آقا کے تلووں پہ قدموں پہ رکھ دیا. شاعر کی روح تڑپی. تیرے قدموں پہ سر ہو اور اجل آئی ہو. تیرے قدموں پہ سر ہو اور اجل آئی ہو. اے جان تمنا تو بھی تو تماشائی ہو. ہائے ہائے. قادری صاحب اردو بھی اردو ہے لیکن پنجابی بھی پنجابی ہے. وارث شاہ کی زبان ہے, پیر میرے علی کی زبان ہے, سلطان باؤ کی زبان ہے, خواجہ فرید کی زبان ہے, بلے شاہ کی زبان ہے. پنجابی شاعر نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں عبیدہ کیا کہتا تھا. ذرا رک جامی تقدیریں دو گھڑیاں, ذرا رک جامی تقدیریں دو گھڑیاں, میں لگیاں تو نبھا لین دے, خود جان حوالے کر دے ساں ذرا جان دا مالک آ لین دے. ذرا رک جامی تقدیریں دو گھڑیاں, میں لگیاں توڑ نبھا لین دے, خود جان حوالے کر دے ساں ذرا جان دا مالک آ لین دے. ہو چلی ختم اسیری یہ میرے سونے جھات اخیری یہ. ہو چلی ختم اسیری یہ میرے سونے جھات اخیری یہ. ذرا رک جامی سونے دو گھڑیاں اکھیاں نو پیاس بجھا لین دے. نعرہ تکبیر. او مدینے والے دے پیارے ہو ذرا نعرہ سوٹ اللہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا. توجہ ہو حضرات. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہ اندر سے ایماندار کون ہے, سچا مومن کون ہے, ان کی بات کر رہا ہوں. چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا. میرے آقا کے 3 عاشق ہیں. پکڑ لیا کافروں نے, تیل کا کڑھا گرم کیا. جب ابلنے لگا ایک کو پکڑا, یا مصطفیٰ کو چھوڑو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہائے, اس عاشق نے اعلیٰ حضرت کی زبانی ضرور کہا ہوگا کہ بے شک پھینک دو, کیوں کروں تیرے نام پہ میں جان فدا, کروں تیرے نام پہ میں جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں ہے جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک کو ڈال دیا گیا, بھون ڈالا گیا اس تیل کے کڑھا میں. دوسرے کو کہا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا مصطفیٰ کو چھوڑو گے یا مرنا قبول کرو گے؟ اس نے کہا تڑپ کے, کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. اللہ اللہ. پھر جب حضرت عبداللہ کی باری آئی, عبداللہ کو جب اٹھایا گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے. انہوں نے کہا روکو روکو روکو. انہوں نے سمجھا عاشق مصطفیٰ گھبرا گیا. انہوں نے کہا گھبرا گئے؟ اتنے ہی تھے. اس نے کہا اللہ کی قسم گھبرایا نو, رو اس لیے رہا ہوں افسوس میری ایک جان ہے. چاہتا جیوں 1000 جان ہوتی نبی کے نام پہ ایک ایک قربان کرتا چلا جاتا. کروں تیرے نام پہ میں جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں ہے جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. زندگی آنی زندگی. پھر توجہ فرمائیے. ابو سفیان نے پکڑ لیا زید بن دسنہ کو. اس وقت کافر تھا ابو سفیان. کعبے کے سامنے لے آئے, سولی تیار کر دی گئی. ابو سفیان نے کہا انشدک باللہ یا زید,
زید تجھے قسم دے کے کہتا ہوں سچی سچی بات کرنا. اتحبو ان محمدن الان عندنا نضرب عنقہ وانک جالس فی اہلک. ابو سفیان کیا یہ اچھی بات نہ ہوتی کہ آج محمد سولی پہ لٹکتے تو گھر میں بیٹھا ہوتا؟ اس نے کہا واللہ ما احب ان محمدن الان فی مکانہ الذی هو فیہ ویصیبہ شوکۃ وانا جالس فی اہلی. حضرت زید تڑپ کے بولے ابو سفیان تم سولی کی بات کرتے ہو، ایک طرف سولی ہو ایک طرف مصطفیٰ ہو، تم کہو سولی پہ چڑھنا گوارا ہے جب مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا گوارا ہے، سولی پہ چڑھ جاؤں گا یار کے قدموں میں کانٹا بھی گوارا نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نہیں سمجھ آ رہی بات کی حضرات؟ اب حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری سے. میرے آقا گدے پہ سوار ہو کے گئے مدینہ کے محلے میں، عبداللہ بن ابی کے محلے میں. عبداللہ کے قریب سے جب میرے آقا گزرے اس نے کہا واللہ آزانی نتن و حمارک، محمد تیرے گدے کی بو نے میری طبیعت کو خراب کیا ہے. سمجھیں حضرات، جدید تعلیم یافتہ آدمی بھی سوچیں سمجھیں غور کریں. اس میں میرے آقا کی ذات کی بے ادبی نہیں تھی، صفات کی بے ادبی نہیں تھی، اسلام کی بے حرمتی نہیں تھی، تعلیمات کی بے حرمتی نہیں تھی، حضور کی سواری گدھے کی بے حرمتی تھی. لیکن آگے سننے والا بھی کوئی قیدآباد کا نام نہاد عاشق نہیں تھا، صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ تھا. بخاری کے الفاظ ہیں، وہیں تڑپ کے بولے واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحن من کا. او عبداللہ اللہ کی قسم نبی کے گدھے کی خوشبو تجھ سے بہتر ہے. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ اس نے کہا نبی کے گدھے کی بو بھی تیری بو سے بہتر ہے. اور تفسیر جلالین جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں ہے واللہ لبولو حمار رسول اللہ اطیب ریحن من کا. عبداللہ نبی کے گدھے کی پیشاب بھی تیری خوشبو سے بہتر ہے. اب لوگ کہتے ہیں کوئی حضور کے متعلق کوئی بات کرے، ڈنمارک والے کریں یا نیو یارک والے، کیا ضرورت ہے جلوس نکالنے کی؟ صحابی رسول محلہ عبداللہ بن ابی کا ہے، اکثریت ان کی ہے. صحابہ کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، کھانی بھی پڑی، لیکن انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی کی شان تو بلند ہے، نبی جس گدھے پہ بیٹھ جائے ہم اس کی گستاخی بھی گوارا نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر غالباً اعظم چشتی نے اقبال صاحب کیسی بات کی ہے، کہتا لڑیں گے کفر سے جب تک یہ جان باقی ہے، لڑیں گے کفر سے جب تک یہ جان باقی ہے، ابھی جہاں میں ہمارا نشان باقی ہے. نہ جھک سکا در باطل پہ میرا سر اعظم، نہ جھک سکا در باطل پہ میرا سر اعظم، میرے دل میں محمد کی آن باقی ہے. پھر الصارم المسلول میں ابن تیمیہ لکھتا ہے، توجہ حضرات، کہ میرے آقا گئے غزوہ بدر میں. عمیر بن عدی نابینا صحابی تھا، نابینا ہے. اس نے منت مانی کہ حضور اگر خیریت سے واپس آئے میں خوشی مناؤں گا. حضور بدر سے خیریت سے واپسی آئے تو کیا کروں گا؟ خوشی مناؤں گا. خوشی کیا منائیں گے؟ منت مانی کہ حضور واپس آئے میں گستاخ رسول اسماء بنت مروان کا سر قلم کروں گا. شام کو پتہ چلا ہمارے آقا خیریت سے واپس آ گئے، فتح ہو گئی. نابینا صحابی، غور کریں نابینا ہے، مدینے کے محلے میں ٹٹول ٹٹول کے اسماء بنت مروان کے گھر پہنچ گیا. ٹٹولتے ٹٹولتے اس کی چارپائی کے قریب پہنچ گیا. بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچے کو ادھر کیا، تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی، مر گئی. صبح مسجد نبوی میں آ کے صف میں نماز پڑھنے لگا. روایت کے الفاظ ہیں فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر الی عمیر بن عدی. صبح کی جماعت سے فارغ ہو کر میرے آقا نے عمیر بن عدی کی طرف دیکھا.
फरमाया कतलत बिन्त मरवान, उमैर तूने बिन्त मरवान को कत्ल कर दिया? उन्होंने अर्ज की नाम बे अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने गुस्ताख रसूल का सर कलम कर दिया है। अगला जुमला भी बड़ी तवज्जो से, टीवी की स्क्रीन पे बैठ के नाम नेहाद जाहिल मुफक्किर कहते हैं कि मुकदमा चलना चाहिए, गवर्नमेंट सजा दे। उसने कहा हल अलैया फी ज़ालिका शैउन, या रसूल अल्लाह जरा हुक्म सुनाइए, मैंने आपकी गुस्ताख का सर कलम किया है, मुझ पर कोई कसास कफारा है? समझें समझें समझें। लेकिन अदी बिन्त हजरत उमैर बिन अदी अमेरिका के डॉलरों पे पलने वाले नहीं थे, नबी के टुकड़ों पे पलने वाले थे। कहते हल अलैया फी ज़ालिका शैउन, या रसूल अल्लाह कोई किसास है? मेरे आका ने फरमाया ला उमैर कोई कफारा नहीं, तूने दुश्मन रसूल को मारा है। नारा हैदरी अल्लाह। जिंदगी होनी। फिर शायर ने कहा, हसीन तर्जमा किया, ऐ असरे हाजिर गवाह रहना, चराग उल्फत जलाया हमने। ऐ असरे हाजिर गवाह रहना, चराग उल्फत जलाया हमने, राह वफा के कदम कदम पे हमारे लहू के चराग जलेंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है, मदीना में एक औरत कत्ल कर दी गई। सुबह मेरे आका सहाबा के मजमे में बैठ के कहते हैं, मुझे कसम है उस कलमा पढ़ने वाले को जिसने कत्ल किया, बताए किसने कत्ल किए? एक नाबीना खड़ा हो गया, उसने अर्ज की हुजूर मैंने कत्ल किए। मेरे आका ने फरमाया क्यों कत्ल किए? उसने कहा जी मेरी हसीन बीवी थी, मैं नाबीना हूं, दो मोतियों जैसे मेरे बच्चे थे, रात को इसने आपकी शान में गुस्ताखी की, मेरा ईमान गवारा नहीं कर सका। उसने भी अर्ज की हुजूर को कफारा का किसास बताएं। मेरे आका ने फरमाया इन्ना दम्मा हदरुन, फरमाया मेरे सहाबी गुस्ताखे रसूल का खून रैगां गया है। फिर शायर की रूह तड़पी कि शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है, शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे के भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। और नामूस से मुस्तफा पे दिलो जान वार दो, नामूस से मुस्तफा पे दिलो जान वार दो, इस पाक सरजमीन का नक्शा सवार दो, सरकार के नामूस पे आए न कोई हरफ, उम्र अजीज बस इसी धुन में गुजार दो। फिर तवज्जो फरमाइए, जब मक्का फतह हुआ, तवज्जो हजरात, मेरे आका ऊंटनी पे सवार होकर सर झुकाए हुए मक्का में दाखिल हो रहे हैं। फरमाया सहाबा की जमात, जो शख्स हरम में दाखिल हो जाए उसको माफी है, काबे में दाखिल हो जाए माफी है, अपने घर बैठ जाए माफी है, हकीम बिन हिजाम के घर चला जाए माफी है, अबू सुफियान के घर में बैठ जाए माफी है। मक्का में दाखिल हुए, एक सहाबी आया, उसने अर्ज की हुजूर इब्ने खतल, ये बुखारी की हदीस है, जो आपका गुस्ताख है, आपकी मुजम्मत में शेर लिखता था, उसकी लौंडियां गाती थी इन्नहु मुतल्लकुन बिअस्तारिल काबा, वो तो काबे के पर्दे में छुपा है, उसका क्या किया जाए? फरमाओ उक्तलू हो, सहाबा की जमात, मेरा गुस्ताख अगर काबे के पर्दे में भी है तो पकड़ के कत्ल कर दो। हुजूर दुनिया को बता गए कि पाकिस्तान तो दूर की बात है, डेनमार्क तो दूर की बात है, न्यूयॉर्क तो दूर की बात है, मेरा गुस्ताख काबे के पर्दे में भी हो तो उसको भी माफी नहीं है। गुस्ताख रसूल की सजा, गुस्ताख रसूल की सजा, गुस्ताख रसूल की सजा। जुनूने गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। खालिद साहब, जावेद साहब, जुनूने गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो आशिक हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। अरे मेरे नबी को तौहीन की नजर से मत देखो, जमाना जानता है हम वो आंखें फोड़ देते हैं। मेरे नबी को तौहीन की नजर से मत देखो, जमाना जानता है हम वो आंखें फोड़ देते हैं। तवज्जो हो हजरात,
علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کا شاگرد ہوں، میرے والد ذی وقار بیٹھے ہیں جن کے علم کو دنیا سلام کرتی ہے. حرم میں کسی کو قتل کرنا کیوں منع ہے؟ جو مارنی بھی منع، مکھی بھی منع، کیوں منع ہے؟ کعبے کی حرمت کے پیش نظر، کعبے کے احترام اور عزت کے پیش نظر میرے آقا دنیا کو بتا گئے کہ حرم میں مکھی نہ مارو، جو نہ مارو، شکار نہ کرو، کعبے کی حرمت ہے. لیکن اگر میرا گستاخ کعبے میں آ جائے تو میری حرمت کعبے سے افضل ہے. میرا قدم منن والو نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، پچھو آواز آنی چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور بتا گئے کہ کعبے کی حرمت ہے، لیکن جب میری حرمت کعبے کے مقابلے میں آئے تو میری حرمت کعبے سے زیادہ ہے. شاید کہ کون خدرے میں جدیدیت زدہ بیٹھا ہو، کیسی بات کر گئے. میں مسلم سے حدیث پڑھ دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بشدہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ حرمتا منک. کعبہ، مجھے رب کی قسم ہے، میری امت کے مرد مومن کی عزت اللہ کے ہاں تو اس سے زیادہ ہے. اگر غلام مصطفیٰ کی شان یہ ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، کعب بن اشرف نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی. میرے آقا نے فرمایا من لکعب بن اشرف، صحابہ کی جماعت تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کے سر کو قلم کر دے؟ محمد بن مسلمہ اٹھے، انہوں نے کہا اتحبو ان اقتلہ، یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے میں قتل کر دوں اسے؟ فرمانا ہم ہاں قتل کر دو. محمد بن مسلمہ گئے اور کعب بن اشرف کا سر قلم کر دیا اور دنیا کو بتا دیا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کل بھی تھا. میں نے کہا یا اللہ ذرا تو بتا گستاخ رسول کے متعلق. ولید بن مغیرہ نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی نا، میرے رب نے آیتیں اتار دی. فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم سنصب علی الخرطوم. میرے آقا نے 10 عیب اس کے گنوا دیے. فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ طعنہ باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کمینہ ہے. فرمایا سب سے بڑھ کر وہ حرامی ہے، قیامت والے دن ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اور مفتی احمد یار صاحب کہتے ہیں اس آیت سے اشارت النص سے پتہ چلتا ہے کہ صاحبزادہ مدر صاحب میں حیران ہو گیا کہ کلنٹن نے اپنے صدارت کے آخری دور میں کہا تھا کہ امریکہ میں بڑی تیزی سے حرامی بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور مجھے فکر ہے کہ چند سالوں کے بعد تو سارے ہوں گے ہی حرامی. خود مانتے ہیں میرے رب نے فرمایا جو میرے یار کا گستاخ ہے حلالی ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ کہیں گے آپ نے صحابہ کے دور کی بات کی. صحابہ کے دور کے بعد اس امت میں بڑے بڑے کملی والے کے عاشق آئے ہیں کہ جب گورنمنٹ کا قانون گستاخ رسول کو سزا نہ دے سکا تو غلام رسول نے آگے بڑھ کے گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا. 1927 میں گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا. 1927 میں جب لاہور میں ہندو راجپال نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی، ایک عاشق مصطفیٰ خطیب نے کہا کہ مسلمانوں، راجپال نے تمہارے نبی کی توہین کی ہے، اگر چپ رہے توہین رسالت کا دروازہ کھل جائے گا. آج امی عائشہ سوال کر رہی ہے کوئی نبی کی عظمت کا تحفظ کرنے والا؟ غازی علم دین شہید جو درخانوں کا بیٹا تھا،
ہاتھ میں چھری لی, آ کے اس کے پیٹ میں گھونپی اور گستاخ رسول کو فنا فی الجہنم کر دیا, اور دنیا کو بتا دیا, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور میاں والی کی جیل کی کوٹھری گواہ ہے کہ جب غازی علم الدین شہید کو میاں والی جیل کی کوٹھری میں رکھا گیا, جتنی کتابیں علم الدین شہید پہ لکھی گئی سب میں موجود ہے, رات جب ہوتی تھی علم الدین کی کوٹھری میں نور برستا تھا. چوکیدار نے کہا علم الدین رات کو لائٹنگ کہاں سے آتی ہے؟ علم الدین کہنے لگا اللہ کی قسم جب رات ہوتی ہے دنیا سو جاتی ہے, آمنہ کا لال دیدار کرانے آ جاتا ہے. مسلمانوں نے قائد اعظم کو وکیل کیا. ڈاکٹر اقبال نے کہا علم الدین سے کہ بس اتنا کہہ دے میں نے قتل نہیں کیا. اس نے کہا میں تو یار کی گلی میں بک چکا ہوں, میں کیوں کہوں میں نے قتل نہیں کیا, میں تو سولی پہ چڑھ کے بھی کہوں گا گستاخ رسول کو میں نے قتل کیا. کیوں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. نعرہ تکبیر, اکلمات علیہ نعرہ جوش آوے, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پھر مزیدار بات دیکھنا کہ حضور کے عاشقوں نے گستاخ رسول کا سر قلم کیا, پھر پھانسی کے پھندے کو نعرے رسالت لگاتے ہوئے چوم کر پھانسی پہ چڑھ گئے. غازی عبد القیوم شہید, اس نے جج نے جب سزا نہ دی نا گستاخ رسول کو, عدالت کے کمرے میں گستاخ رسول کو قتل کر دیا. اور آپ کہیں گے پرانی باتیں کر رہے ہیں, میں نئی بات کر دیتا ہوں. گجرات میں ہے ثاقب پولیس والا, عام سا پولیس والا تھا, تھانے میں آیا, آگے 3 مجرم حوالات میں بند تھے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی ہے, دوسرے نے چھاپی ہے, تیسرے نے پروف ریڈنگ کی ہے. وہ گیا اندر, اس نے کہا واقعی تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں, تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. اس نے رائفل اٹھائی اور قتل کر ڈالا. نام ہے ثاقب, گجرات کا رہنے والا ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ آج سٹیج پہ وہ موجود ہوتا, انشاءاللہ کسی نہ کسی جلسے میں آئے گا. قتل کر دیا. ایس پی صاحب نے بلایا کہ کیا کر دیا, کہ غلط کام کر دیا. اس نے کہا میں نے زندگی میں صرف یہی ایک صحیح کام کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. جب مقدمہ چلا, مقتول کی والدہ تھی مدعی, جب عدالت میں آئی اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ ایسا گستاخ میری کھوک سے نکلا کیوں, میں نے اس کا خون ہی معاف کر دیا. اس نے پولیس چھوڑ کے داڑھی رکھ کے نبی کی نعت پڑھنی شروع کر دی ہے. بتا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پھر میں ممتاز قادری کی عظمت کو بھی سلام کہتا ہوں. کل کی بات نہیں, گورنر صاحب نے کہا کہ یہ توہین رسالت والا قانون غلط قانون ہے, کالا قانون ہے. گورنر تھا, حاضر سروس, لیکن اس عاشق مصطفیٰ نے وہ بات کی جو نبی کے غلاموں نے بدر میں کی تھی کہ والذی نفسی بیدہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاجل منا, کہ رب کی قسم ہے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. مجھے ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مولوی فضل الرحمان صاحب, میں, حسین احمد صاحب, جماعت اسلامی والے سارے فرقے کے علماء مل کے گئے ایوان صدر میں اور وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں کہ 295 سی تبدیل کیا جا رہا تھا, لیکن ممتاز قادری کے اس عمل کے بعد ایوان صدارت میں زلزلہ بپا تھا. صدر اور وزیر اعظم نے کہا ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے, اب تبدیلی نہیں ہوگی
کیوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور فیصل آباد کے محدث اعظم صاحب کے بیٹے گئے ادھر ممتاز قادری کی ملاقات کے لیے جیل میں، انہوں نے کہا ممتاز قادری تو نے بڑی قربانی دی ہے ناموس رسالت کے لیے، تاریخوں میں پڑھتے تھے حضور کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، تو نے تو ثابت کر دکھایا، ذرا یہ بتا دربار رسالت سے کوئی خیرات ملی یا نہیں؟ پیر فیض صاحب اس نے کہا کہ دربار رسالت سے کوئی خیرات ملی یا نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ جو جیل کی کوٹھڑی ہے تم کوٹھڑی سمجھتے ہو، میرے نبی نے مدینے کی گلی بنا دی ہے، 12 دفعہ اس کوٹھڑی میں دیدار مصطفیٰ ہو چکا ہے۔ ممتاز قادری نے کہا اللہ کی قسم یہ جو جیل کی کوٹھڑی ہے میرے لیے مدینے کی گلی ہے، اس میں 12 دفعہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا ہے۔ ہائے 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 پروفیسر سلیم صاحب، میرا ایمان جو کہتا ہے جب آقا کا جلوہ ممتاز قادری کو نظر آتا ہوگا تو ضرور کہتا ہوگا دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، بے نقاب آج کوئی حسن مآب آیا ہے، کتنی بے کیف تھی، بے رنگ تھی، بے رونق تھی، آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے۔ مسلمانوں اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ ڈنمارک والوں نے گستاخی کی ہے، نیو یارک والوں نے فلم شائع کی ہے۔ علامہ مدری صاحب کی فرمائش پچھلے سال سے تھی کہ یہ موضوع بیان کریں، کیونکہ ریلیوں میں تو 5 منٹ کی تقریر ہوتی ہے۔ پریشان نہ ہو، کیوں کہ اگر 3 عیسائی گستاخی مصطفیٰ کرتے ہیں تو ہزاروں عیسائی اور ہندو اور سکھ میرے آقا کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ جس نیو یارک سے فلم چھپی ہے، فلم ریلیز ہوئی ہے، اسی نیو یارک میں ایک شخص ہے جس نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام کیا؟ The 100 عظیم شخصیات دنیا کی، اس پر اس نے کتاب لکھی، 100 شخصیات پر۔ لکھنے والا نیو یارک کا عیسائی ہے، اس نے پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، پہلے نمبر پر نیپولین کا ذکر نہیں کیا، ماؤ زے تونگ کا ذکر نہیں کیا، شیکسپیئر کا ذکر نہیں کیا، کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کی ہے۔ اور وہ کہتا ہے he is the only man in history who was mostly successful on both the religious and secular relevance۔ محمد تاریخ انسانیت میں واحد آدمی ہے جو مذہب میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ محمد تاریخ انسانیت میں واحد آدمی ہے جو دین کے لحاظ سے بھی کامیاب ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب ہے۔ اور پھر اردو شاعر آیا، توجہ حضرات، کہتا زمین اونچی، زمین سے آسمان کا ہے نظام اونچا، زمین اونچی، زمین سے آسمان کا ہے نظام اونچا، یوں ہی پھر آسمان سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا، یوں ہی پھر عرش اعلیٰ سے لا مکان ہے لا مکان اونچا، یوں ہی پھر لا مکان سے ہے محمد کا مقام اونچا۔ کہ زمین سے آسمان اونچا ہے، آسمان سے عرش اونچا ہے، عرش سے لا مکان اونچا ہے، اور لا مکان سے اونچا محمد عربی کا مقام ہے۔ ہائے ہائے، انڈیا سے کالکا پرشاد ہندو شاعر ہے، انڈیا سے کالکا پرشاد ہندو شاعر کہتا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، دولت کونین کو میرے دامن میں چھپا دے، پھر کالکا سے پوچھے کہ تو کیا لے، وہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ اور دلو رام کوسری ہے انڈیا کا شاعر، ہائے یہ میرے رب کی دین ہے، چاہے تو ہندو سے بھی تعریف کرا لے۔ کہتا اللہ غنی، کون کہتا ہے؟ دلو رام کوسری ہندو، اللہ غنی رونق بازار محمد۔ ہائے 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 ہائے، جاوید صاحب، شاہد خان صاحب، نوید صاحب، اللہ غنی رونق بازار محمد، معبود جہاں خود ہے خریدار محمد۔ اللہ غنی رونق بازار محمد، معبود جہاں
خود بھی ہے خریدار محمد. سنتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھنے والے, سنتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھنے والے, اللہ کا دربار ہے دربار محمد. اگلی بات بڑی توجہ سے کہتا, کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے. شیخ عبدالعزیز صاحب, کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان, کوثری ہندو بھی ہے طلبگار محمد. نعرہ تکبیر, قدم آدلو, آخری نعرہ قدم آدلو, حتیٰ کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قادری صاحب قلم چھوڑ دیا, کہتا کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان. کہ کملی والے سے عشق کرنے کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں. کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان, کوثری ہندو بھی ہے طلبگار محمد. اور انڈیا سے مہندر سنگھ بیدی سکھ شاعر ہے, کہتا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں. کل مجھ گناہگار کو حشر میں جنت ہو نصیب, کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی ہو, اللہ گدی آباد رکھے.